मौ- मौलाना जुबैर साहब ने जो ये सवाल पूछा है ये भी बड़ा अहम है। सवाल के तनाजुर में एक बात पूछनी है कि वो मसाइल जिनमें आइम्मा के अक़वाल मौजूद हैं, क्या इसमें नए सिरे से इज्तिहाद की जरूरत है या नहीं। अच्छा, हम अभी आइम्मा के अक़वाल के अंदर तकलीद की बात कर रहे थे। और तकलीद का एक पहलू ये है कि जितने आइम्मा हमारे मुतदावल हैं जिनकी फ़िक़ें, एक मसले में उनके जितने अक़वाल हैं, क्या इन अक़वाल से बाहर हम जा सकते हैं, ये एक अलग सवाल है। और ये बड़ा अहम सवाल है। हम जब तकलीद की बात करते हैं तो उसमें ये सवाल भी डिस्कस होता है कि खुरूज अन अक़वालिल अइम्मा, क्या ये दुरुस्त है या नहीं। इस पे हम बात करते हैं, लेकिन मेरे जहन में तकलीद वगैरह के बारे में जो खाका है, 2-4 मिनट में मैं उसको वादे कर देता हूँ। उम्मीद है कि वो मुफीद होगा। तकलीद की जहां पर बहस है, उसको तारीखी तनाजुर में देखने की जरूरत है। हमने पहले भी शायद एक दो दफा बात की है कि जब ये आइम्मा खुद मौजूद थे, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद और दीगर आइम्मा, जब ये फिक डेवलप हो रही थी, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का जो जमाना था, तो उसमें क्या सूरत हाल थी। उसमें तो इस तरह की कोई तकलीफ नहीं होती थी। अब वहां पे कुरान करीम की इस आयत का पर अमल होता था, फसअलु अहल जिक्र, या फिर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ये कुरान करीम के वाज़ेह अहकामात हैं कि जहां पर तुम्हें नहीं पता तो तुम फिर अहले इल्म से पूछो, क्योंकि उनको पता है। तो अहले इल्म से पूछने का मिजाज तो मौजूद था, और वो दर्जा बदर्जा यानी इंसानों के या हर लेवल पे था। जो लोग बिल्कुल दीन के साथ उनका ताल्लुक नहीं था, वो तकलीद करते थे, यानी बगैर कोई दलील मांगे जो अहले इल्म बता देते तो उनको मान लेते। और जो जरा जानते थे वो फिर उनसे दलील भी मांग लेते थे, जी इसकी क्या दलील है। और वो जो ज्यादा इल्म के दर्जे पर फायज थे वो फिर आपस में बहस भी करते थे, दलाइल का तकाबुल भी करते थे। लेकिन जो मजमूई तौर पे सोसाइटी का यानी मिजाज था, वो फसालु अहल जिक्र वाला ही था। और फिर जो अवाम के लेवल के लोग थे, वहां पर भी वो तकलीद ही कर रहे थे। इसलिए जिस इमाम ने जिस इलाके में डेरा लगाया, उस इलाके में उसकी फिक को यानी कबूल आम हासिल हो गया। ये कोफा वगैरह के इलाके में इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्द थे, तो वहां पर फिक हनफी राइज हो गई। मदीना में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह थे, तो वहां पर मालिकी फिक का ज़हूर यानी वो कबूल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त सूरत हाल ये थी। लेकिन इमाम शाफी के अकवाल में हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था कि उनका कौल जदीद और कौल कदीम भी होता है। तो वो कौल जदीद और कौल कदीम क्या था। ये इस लेवल का बंदा अगर दलाइल को एक इलाके में देख रहा है और फिर दूसरे इलाके में गया है, वहां पर दलाइल की कुछ और चीजें उसके सामने आई हैं, तो वो अपने पहले कौल से रुजू करके दूसरा कौल इख्तियार कर रहा है। अब वो कौल इमाम अबू हनीफा के मुताबिक हो जाए तब भी ठीक है, वो इमाम मालिक के मुताबिक हो जाए तब भी ठीक है, वो कोई उसकी राय अलग बन जाए तो उस वक्त, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का जमाना था, तो वो भी ठीक है। अब उस जमाने को सामने रख के हम अगर ये तकलीद की बहस करेंगे तो उसमें हमें ये सारी गुंजाइश नजर आएगी। खास तौर पे जिन लोगों का दीन पढ़ने पढ़ाने के साथ ताल्लुक है उनके लिए आज भी नजर आएगी कि जब वहां पर एक आदमी दीन का तालिब इल्म इमाम मोहम्मद इमाम मालिक के पास पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इमाम मालिक की मुवत्ता लिख भी रहे हैं, लेकिन तकलीद या जो उसूल इख्तियार कर रहे हैं वही इमाम अबू हनीफा के कर रहे हैं, क्योंकि पहले उनके पास पढ़ रहे थे और वगैरह वगैरह। तो ये गुंजाइश जब वहां थी इल्म के साथ ताल्लुक वाले लोगों के लिए, तो अब भी मौजूद है मेरी राय के मुताबिक। अच्छा, जो तकलीद की बहस है हमारे यहाँ बरे सगीर में, वो आई है जब ये आप कह लें कि इस्तेमार का ज़माना था, और अहले हदीस हजरात ने इस पर ज़्यादा तशद्दुद करना शुरू किया था और तकलीद को शिरक कहना शुरू किया था। अब जब आप एक इस्तिलाह को इस्तेमाल करके अगले बंदे को डिग्रेड करेंगे, तो वो फिर जब दिफा में आएगा तो वो उसी तरह फिर मुबालगे में आएगा।
اب ابھی استاد جی جو بات کرے تھے نا، تو اس میں بھی آپ کو ذرا تقلید پہ زیادہ فوکس نظر آ رہا تھا کہ نہیں تقلید کرنی چاہیے، ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حق ہی ہے، تو پھر دوسری طرف جانے کی. یہ اصل میں مزاج آج تک ہمارے مدارس میں یہ اس جو چپکلش چلی تھی، یہ اس میں پیدا ہوا. لیکن انہی مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ جب بین الاقوامی فورم پر گئے ہیں، مثلا یہ عرب کے اندر جو مجالس الفقہیہ وہ قائم ہوئی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ میڈیکل سائنسز میں اور بینکنگ میں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب علماء ہر فقہ کے وہاں پر بیٹھے ہیں بڑے بڑے، تو انہوں نے گیو اینڈ ٹیک کیا ہے. یہ بینکنگ کا بہت سارا نظام یہ فقہ مالکی کی روشنی میں آیا ہے. فقہ مالکی گویا کہ وہ تلفیق کی گئی ہے، لیکن فقہ مالکی پر بہت سارے احکامات. یہ ابھی ملک بینک کا مسئلہ بنا تھا، کراچی میں ملک بینک بن رہا تھا، تو اس میں جب علماء نے بحث کی ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک قطرہ وہ بھی رضاعت ثابت کرتا ہے، لیکن امام شافی وغیرہ کے نزدیک خمس رضعات، تو وہ اتنی مقدار بنتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک خاتون کا جو دودھ وہاں پہ سیو ہے، وہ اس سے وہ رضاعت ثابت ہی نہ ہوتی ہو. اور پھر وہاں پر یہ بھی ڈسکس ہوا کہ اگر مکس ہو جائے مختلف خواتین کا، تو وہ کسی سے رضاعت ثابت ہوگی تو وہ کسی سے بھی نہیں ہوگی. تو وہاں پر بھی جو مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہ بحثیں چلتی رہی ہیں. اور تیسری ایک مثال، ہمارے ہاں یہ تین طلاق کا مسئلہ ہے. وہ تین طلاق کا مسئلہ اہل حدیث حضرات کے وہ اس کی تناظر میں پیدا ہوا، لیکن ابھی کیونکہ ہم اس کو اختلافی مسائل میں ڈسکس کرتے ہیں، اختلافی مسئلہ مانتے ہیں، ماننے لگے ہیں. پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے نا، بدل سب یہ اتفاق کیا ہے، اہل سنت کے یہاں تین تین ہی ہوتی ہیں. لیکن بعد میں جب یہ مسئلہ زیادہ ڈسکس ہوا ہے اور ابتلا ہونے لگی سوسائٹی میں، تو پھر اس کو اختلافی مسئلہ تسلیم کر لیا، اور اہل سنت کے علماء نے تسلیم کر لیا، پیر کرم شاہ صاحب الازہری اور وغیرہ وغیرہ. اب وہاں پر کم از کم میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ یہ قائل ہیں کہ موقف یہ امام ابو حنیفہ وغیرہ کا جو ائمہ ہیں ان کا مضبوط ہے، لیکن کیونکہ دوسری رائے بھی ہے، تو وہ بہت ساری جگہ پہ گھر بچانے کے لیے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ اہل حدیث حضرات سے مسئلہ پوچھ لیں. میں مفتی زاہد صاحب کے پاس فیصل آباد میں گیا، تو ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے میں نے ان کو کہا استاد جی میرے پاس تو اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ تمہارا رجوع کے بغیر کام چلتا ہے؟ یعنی تین طلاقیں دے دی ہیں، تو اب کیا اگر جدائی ہو جائے تو کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہوتا؟ تو جب وہ لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا اور بہت سنگین کنڈیشن ہو، تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ قریب اہل حدیث حضرات کا مدرسہ ہے، آپ وہاں پہ جا کے مسئلہ بتا کے تو وہاں سے پوچھیں. تو مفتی زاہد صاحب نے کہا کہ میں بھی بالکل ایسے ہی کرتا ہوں. تو مجھے ذرا سہولت ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مثلا آپ لوگ ابھی بہت ساری بنیادوں سے واقف ہیں، اور آپ دلائل کا محاکمہ کرنے کی ایک خاص درجے کی صلاحیت حاصل ہو گئی. ہم جیسے لوگ ہیں جن کا پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تعلق ہے، وہ ایک خاص لیول تک پہنچ جاتے ہیں جن میں دلائل کا محاکمہ کرنے کی صلاحیت کسی درجے میں پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ جو ابتدائی مرحلہ تھا طلباء علم کا، جبکہ قرون اولا کا، تو وہاں پر جو سہولتیں حاصل تھیں وہ آج بھی موجود ہیں. ہاں اس میں علم کا لیول وہ بڑھاتے رہنا چاہیے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، وہ جس کو غازی صاحب نے کہا تھا کاسموپولیٹن فک. کاسموپولیٹن فک کا مطلب تھا کہ چاروں یعنی فقہا کی آراء کو لے کر کسی علاقے میں کسی زمانے میں جس رائے پر عمل کرنا مفید لگ رہا ہو وہاں پر عمل کریں. اور اس کے پیچھے ظاہری بات ہے دلائل کو بھی دیکھنا پڑے گا، لیکن دلائل میں اگر تھوڑا بہت کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں. اور میں نے پہلے بھی دو تین دفعہ بتایا ہے، مولانا انور شاہ کشمیری یہ بڑے جینیس عالم ہیں برے صغیر کے، صاحب مطالعہ، ہر چیز پر بڑی گہری نظر، حافظہ بڑا مضبوط وغیرہ وغیرہ، اور سبھی ان کے علم کے معترف ہیں. اب ان کی کتاب وہ بخاری جو پڑھاتے ہیں فیض الباری میں، کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ دیگر ائمہ کی رائے کو پسند کرتے ہیں.
اور ائمہ کی آراء میں تطبیق دینے کی ایسی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں پر عمل ہو جائے. اور کئی جگہ پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں احناف ایک طرف ہیں اور تینوں ائمہ دوسری طرف کھڑے ہیں، تو وہ تینوں کی بات اب بالکل غلط ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ پہ تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. کسی حنفی نے کہا کہ یہ تینوں غلط ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تینوں ہی جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے عبقری لوگ وہ یعنی اس بات سے نابلد ہی رہ گئے ہوں اور حق جو دین کا مسئلہ ہے وہ ان تک پہنچا ہی نہ ہو. تو یہ امکان ہر جگہ پہ موجود ہے، اور یہ فقہا نے اپنے خود زبان سے اس کو طے کیا کہ رأی ثواب یحتمل الخطا ورأیہ خطا یحتمل الصواب. اس میں جو لچک ہے وہ ہر زمانے میں موجود رہے گی. ہاں، جو عوام کی سطح ہے وہاں پر تشویش سے بچانے کے لیے تقلید ضروری ہے. لوگوں کو ذہنی انتشار سے بچانے کے لیے ہمارے ہاں جو گلی محلوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اہل حدیث، اور یہ اصل میں یہ انتشار ہے جو عوامی سطح پہ پھیل گیا. گھروں کے اندر لوگوں کو ایک زبر زیر نہیں آتی قرآن کی، لیکن وہ وابی سنی کا جو ہے نا وہ نعرے لگاتے پھرتے ہیں. تو اصل میں یہ تقلید یہ کسی علاقے کے لوگوں کو تشویش سے بچانے کے لیے کہا گیا تھا. لیکن جو طالب علم ہے اور علماء ہیں ان کے لیے وہ گنجائشیں ساری موجود ہیں کہ جو قرون اولیٰ میں موجود تھی. میری رائے اس میں یہ ہے. جو زبیر صاحب کا جو معاملہ ہے، یہ جو انہوں نے سوال پوچھا، یہ بھی بالکل ویلڈ ہے. بھائی ہم کہیں خلا میں نہیں کھڑے، ہماری 14 صدیاں گزری ہیں اور اس میں لوگوں نے بغیر لگی لپٹی رکھے، بغیر کسی لحاظ کے ہر چیز پر تنقید کی ہے، اس کو جانچا ہے، پرکھا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی. اور اس کے بعد اگر پیوریفائڈ شکل میں نتھار کے چھان پھٹک کر کے کچھ آراء سامنے آئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آراء کے اندر ہی حق کہیں موجود ہے، یا یہ سبھی حق ہیں. یہ حق کی مختلف ڈائمینشنز ہیں. آپ اب 1400 سال کے بعد کچھ نئی تحقیق کے نام سے ان چاروں سے الگ کوئی رائے کھڑی کریں تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے، میرا دیانتدارانہ یہ یعنی جو جتنا بھی پڑھا ہے، کہ اس کی گنجائش نہیں نکلتی. اس کی گنجائش آپ یعنی کوئی نکالنے کی کوشش کریں کھینچ تان کے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی گنجائش نہیں نکلتی. جتنا سنسیئرٹی کے ساتھ امت نے ان چیزوں کو دیکھا ہے اور اس میں جتنی انہوں نے بحث وغیرہ کر لی ہے، تو خروج عن اقوال الائمہ یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں رہتا. یعنی اگر یہ شرعی طور پہ امکان تو موجود ہے، ہاں ٹھیک ہے کوئی اور رائے بھی ہو، لیکن پریکٹیکلی جو واقع ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے باہر نکلنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. کسی ہمارے ہاں بہت سارے اور اس پہ تنبیہات بھی موجود ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے کوئی نئی بات کرنے کے چکر میں ایجاب کل ذی رأی برأیہ، اس کو دیکھتے ہوئے تو بہت ساری باتیں نہیں کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ کوشش ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ خیر کرے. ہاں جی، بات مکمل ہوئی. اب اس پہ اگر کوئی آپ حضرات کا تبصرہ ہے تو فرمائیں. چلیں جی ٹھیک ہے. اللہ جزاک تعالیٰ اللہ خوش سر جی، رکھے. بات کلیئر ہوگی. ہاں جی، مثلا آپ اگر مثال کے طور پہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے ہاں جو پرویز صاحب کا مکتبہ فکر ہے، جنہوں نے حدیث کی حجیت کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت کا انکار کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ان جو ہمارا روایت ہے اس سے باہر نکلنے کی ایک کوشش ہے. اور آج کل غامدی مکتبہ فکر کے کچھ آراء، اب اس کو مکمل طور پہ نہیں کہہ سکتے، غامدی صاحب بڑے ٹھیٹھ مولوی ہیں. آپ ان کو اگر دیکھیں تو وہ ٹھیک ہے، ان کے ہاں ذرا نرمی ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن بہت سارے معاملات میں وہ بڑے ٹھیٹھ مولوی ہیں. ان میں اگر کوئی آراء آ رہی ہیں تو وہ ان کی بھی گنجائش نہیں بنتی اگر شرعی طور پہ دلائل کو دیکھیں.
مثال کے طور پر دو تین کا میں ذکر کر دیتا ہوں، باقی آپ جب پڑھیں تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ مثلا وہ دیت کا مسئلہ خواتین کی، یا خواتین کی گواہی کا مسئلہ ہے۔ دیت گواہی کے عادی ہے اس کی، اب وہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور ایک خاص دائرے میں اس کو ادا مانتے ہیں، لیکن اس کے باہر کے دائروں میں انہوں نے وہ اس کو تقریباً عموم دے دیا کہ نہیں سب برابر ہے۔ اور اسی طرح اور اس طرح کے جو صنفی مسائل ہیں جو زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں فیمنزم کے ڈسکورس کے تناظر میں، اس میں اگر ان کی آراء دیکھیں تو وہ آپ کو لگے گا کہ وہ نئی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی بھی ان کے مکتبہ فکر کی ابھی تک کوالٹی یہ ہے کہ وہ نئی بات کے لیے بھی کسی نہ کسی روایت میں سے کسی نہ کسی کا کوئی قول تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں جی فلاں نے بھی تو یہ کیا تھا، حالانکہ وہ اگرچہ مین سٹریم آراء میں نہ ہو، یعنی ائمہ جو ہمارے بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کی آراء میں سے وہ نہ بھی ہو تو، لیکن بہرحال یہ مزاج ان کے ہاں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اچھا جی چلیں، ہمارا آج کا جو سبق ہے ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ فتح مکہ، اس کا ہم شروع کر چکے ہیں۔ یہ پیچھے جو روایت ہم نے پڑھی تھی حاتب بن ابی بلتع کی، اور اس سے پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا یعنی جس میں فتح مکہ کی تمہید جسے ہم نے کہا تھا، اس میں یعنی جو مشرکین مکہ تھے ان کو یہ جرت ہو گئی کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو وہ ذرا نرم لے لیں، اور اس جرت کی وجہ سے انہوں نے غزوہ موتا میں جو بظاہر ہلکا سا مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، یا وہ مقابلہ اس طرح ختم نہیں ہوا تھا جس طرح کے فتح پہ ہوتا ہے، تو انہوں نے بنو خزاعہ قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا، اور بڑی بے دردی سے قتل کیا، اور بیت اللہ کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی وہاں سے ان کو نکال کے قتل کیا۔ وہ لوگ یہ پکارتے رہے الہک الہک کہ اللہ کے لیے ایسا نہ کرو، نہ مارو، تو انہوں نے کہا لا الہ اليوم، آج کوئی الہ نہیں ہے، اور ان کو قتل کر دیا۔ اب وہ بنو خزاعہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے داد رسی کے لیے۔ بنو خزاعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ تھا، اور صلح حدیبیہ میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو حلیف قبائل ہیں ان پر بھی دست درازی نہیں کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس معاہدے کو یہ کہا تھا کہ آپ ان کی دیت دیں یا قصاص دیں، لیکن وہ نہیں مانے، اور پھر یہ معاہدہ ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصلاً بنو خزاعہ قبیلے کی داد رسی کرنے کے لیے لشکر جمع کیا تھا 10,000 کا یا 12,000 کا، دونوں فگر آتے ہیں، زیادہ تر 10,000 کا تذکرہ ہے، لیکن جہاں پر 12,000 کا تذکرہ ہے تو اس بھی تطبیق یہ کی جاتی ہے کہ جب مدینے سے نکلے تھے اس وقت 10,000 تھے، اور جو ارد گرد کے قبائل ساتھ شامل ہوتے رہے تو وہ جو تعداد وہاں پر پہنچی وہ 12,000 تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گھیراؤ کیا اور مکہ فتح ہوا بغیر کسی بڑے خون خرابے کے۔ ٹوٹل 2 مسلمان اس میں شہید ہوئے، اور 12-13 کے قریب یہ مشرکین مکہ کے کچھ لوگ یہ اس میں مارے گئے، لیکن وہ مکہ فتح ہو گیا سارا۔ تو اس کی انشاءاللہ العزیز ہم آج سے ابتدا کر رہے ہیں۔ تو شاہ ولی صاحب تشریف رکھتے ہیں جی، جی استاد جی، بسم اللہ کریں جی، باقی ہم چیزیں کچھ احادیث میں چیزیں علم میں پڑھ لیں گے۔ باب غزوة الفتح في رمضان، بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجوفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا جی پڑھیں جی۔ سني أقيل بن شهاب قال الله عتبة
رسول الله غدا قال آواز يذكر سعيد بن آواز مجھے صاف المسيب نہیں آ رہی ہے. يقول مثل ذلك وعبيد الله بن عبد الله جی استاد جی آواز کٹ رہی ہے مولانا کی. اچھا نیٹ ورک کا کوئی ایشو ہوگا. ڈسکنیکٹ ہو گئے غالباً. ہاں جی ڈسکنیکٹ ہو گئے. چلیں یہ پہلی روایت ہے. اس میں رمضان میں فتح مکہ کے لیے سفر کا یا فتح مکہ کے رمضان میں ہونے کا تذکرہ ہے. 10 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع کیا تھا اور روزہ رکھا ہوا تھا. اور آگے روایات میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کے سامنے وہ روزہ افطار بھی کیا ایک خاص جگہ پہ پہنچ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں روزہ نہیں رکھا پورا مہینہ. تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں اگر سفر درپیش ہو یا جہاد کا موقع ہو تو اس وقت بھی روزے کو چھوڑ دینے کی اور بعد میں رکھنے کی اجازت موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 رمضان کو سفر شروع کیا تھا اور 20 رمضان کو مکہ فتح ہو چکا تھا. تو رمضان میں مکہ فتح ہونے کا ان احادیث میں تذکرہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس نے ان کو بتایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا غزوۃ الفتح فی رمضان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح یعنی فتح مکہ کا جو غزوہ تھا وہ رمضان میں لڑا تھا یعنی وہ رمضان میں پیش آیا. اور اگلی روایت بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ سام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا حتی اذا بلغ القدیدہ جب قدید جگہ پر پہنچے. یہ پانی کی جگہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ قدید یعنی جو پانی کی جگہ تھیں کنویں تھے یہ اس جگہ کو کہتے ہیں. الذی بین قدید و عصفان یہ قدید اور عصفان کے درمیان یہ بھی 2 جگہوں کے نام ہیں. تو وہاں پر یہ قدید کا علاقہ تھا. وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے افطارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ افطار کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھ کے سفر شروع کیا تھا اور سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا. اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو سفر درپیش ہے اور روزے کا وقت آپ کی جگہ یعنی گھر میں ہے تو آپ روزہ رکھیں پھر سفر شروع کریں. اگر سفر کے دوران آپ کو لگتا ہے کہ میں روزہ پورا نہیں کر سکوں گا تو پھر قرآن کریم کی دی ہوئی رخصت کے مطابق آپ اس کو افطار کر دیں. تو آپ نے اسی پر عمل کیا. فلم یزل مفترن آپ پھر مفطر ہی رہے یعنی آپ نے روزہ نہیں رکھا حتن صلح الشہر یہاں تک کہ وہ مہینہ مکمل ہو گیا مہینہ گزر گیا یعنی رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا. تو یہ ذکر ہے غزوہ یعنی فتح مکہ کا رمضان میں سفر شروع ہونے اور رمضان میں ہی یعنی مکہ فتح ہونے کا. ہاں جی شاہ ولی صاحب تشریف لے آئے ہیں. جی جی صحیح. آپ کی اب آواز آواز آ رہی جی ابھی آ رہی ہے صاحب. پڑھیں جی یہ والی حدیث 3 نمبر والی حدیث پڑھیں. جی جی صحیح. میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں. یہ جو قدید جگہ ہے نا یہ تقریباً مدینہ سے 250 کلومیٹر ہے مکہ کی طرف آتے ہوئے مین راستے کے اوپر ہے. اچھا اور یہ عصفان یہ اسپان تقریباً اس سے پھر تھوڑا سا اور آ گیا مطلب یہ مکہ سے نکلتے تقریباً 150 کلومیٹر ہے. ہاں اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں یہ قدید کا علاقہ ہے جی جی. وہ لیکن جگہ جہاں آج پہ کل آپ جو نے ادھر روزہ افطار کیا. جی جی آج کل جو مین اس کے لیے بورڈ بھی لگایا ہے وہ وادی قدید کے نام سے ہے. قدید. چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مدینہ سے نکل کے کافی آگے آ کے یہ روزہ افطار کیا تھا. جی جی سر. جی ٹھیک ہے پڑھیں جی آگے. وبه قال
حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عصفان وقديد، أفطر وأفطروا. قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر فالآخر. ہاں جی، اس میں ذرا تفصیل سے تذکرہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مدینہ سے نکلے، وَمَعَهُ 10,000 اور آپ کے ساتھ 10,000 لوگ تھے، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ 8 سنین وَنِصْف، اور یہ 8 سال اور آدھا سال یعنی 8.5 سال کے بعد تھا. من مقدمہ المدینہ، مدینہ میں آپ کے آنے سے، یعنی آپ کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے 8.5 سال کے بعد کا یہ وقت تھا. اچھا، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ المدینہ من مقدمہ المدینہ، یہاں پہ یہ نسب کس وجہ سے ہے؟ یہ منصوب کیوں ہے؟ یا ایھا العلماء، اس کا عامل کیا ہے؟ ہاں جی، کسی کے ذہن میں نہیں ہے؟ اس کا عامل یہ مقدم ہے. جو اسماء مشتقہ ہیں وہ بھی اپنے مصدر والا عمل کرتے ہیں، اپنے فعل والا عمل کرتے ہیں. تو یہ مقدم، یہاں تو اس کو کہیں گے مصدر میمی، تو یہ مصدر مدینہ تا کو نصب دے رہا ہے. یہاں پھر اگر اس کو ہم اس میں ظرف مان لیں تو وہ بھی اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، تو وہ پھر اس کو نصب دے رہا ہے، گویا کہ یہ مفعول ہے مقدم کا، مصدر کا، یا پھر اس میں ظرف کا. تو وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ 8 سنین وَنِصْفٍ مِّن مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ، فَصَارَ، چنانچہ سفر شروع کیا، ہوا وَمَن مَّعَهُ، آپ وسلم نے اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، مسلمین الی مکہ، مکہ کی طرف، یصوم و یصومون، آپ وسلم نے بھی روزہ رکھا تھا اور ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، حتی بلغ القدیدہ، یہاں تک کہ آپ قدید جگہ پر پہنچے، وہو ماء بین عصفان و قدید، اور عصفان اور قدید کے درمیان یہ پانی کی جگہ ہے. افطر و افطروا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ افطار کر دیا اور پھر لوگوں نے بھی کر دیا. قال الزہری، اب یہاں پر امام زہری ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. انما یؤخذ من امر النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں سے، کاموں میں سے لیا جائے گا الآخر فالآخر، جو آخری عمل ہے اس کو ہم بطور دلیل کے لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ مسئلہ تھا کہ آپ اگر رمضان میں مقیم ہیں تو پھر آپ اگر آپ نے سفر کر لیا ہے، یعنی روزے کی حالت میں سفر شروع کر دیا ہے، تو پھر آپ روزہ پورا کریں گے، درمیان میں افطار نہیں کر سکتے. اور یہ کچھ لوگوں کا یہ عمل بھی رہا، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں یہ افطار کر کے فتح مکہ کے موقع پہ اس بات کی گنجائش بتا دی کہ روزہ افطار کیا جا سکتا ہے دوران سفر بھی. تو اس کی طرف امام زہری کہہ رہے ہیں کہ الآخر فالآخر، آپ کا یہ آخری عمل تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ سفر روزہ رکھ کے شروع کرنے کے بعد سفر میں روزہ افطار کرنے کی بھی اجازت ہے. اور اس کے ضمن میں یہ بھی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے کہ یعنی روزہ رکھنا بہتر ہے سفر کے دوران یا نہ رکھنا، تو اس میں گنجائش ہے دونوں کی. اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے، روزہ رکھیں. قرآن کریم کی آیت میں بھی ترغیب اسی بات کی ہے کہ روزہ رکھ لیں. لیکن اگر سفر کی مشقت کی وجہ سے جو رخصت ہے اس سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے تو پھر اس کو افطار کرنے کی بھی اجازت ہے، روزہ چھوڑ دینے کی بھی اجازت ہے. تو اس کی طرف امام زہری یہ اشارہ کر رہے ہیں.
ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوزعه على راحته أو على راحلته ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا. جی تو یہ بھی روایت اسی کی ہے کیونکہ رمضان میں مکہ فتح ہوا تھا اور حنین یہ یعنی فتح مکہ کے بعد کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی طرف گئے تو رمضان ہی تھا. والناس مختلفون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیونکہ روزہ افطار کیا ہوا تھا اور پہلے یہ آیا ہے کہ حتم سلخ الشہر، مہینے کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا تھا. تو اسی رخصت کی وجہ سے والناس مختلفون، لوگ یعنی ملے جلے تھے. صائم و مفطر، کچھ نے روزہ رکھا تھا اور کچھ نے روزہ نہیں بھی رکھا تھا اس اجازت کی وجہ سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف جاتے ہوئے اپنی سواری پر بیٹھ گئے، دعا بإناء من لبن او ماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا یا پانی کا ایک برتن منگوایا اور اس کو اپنے ران پہ رکھا یا اپنی سواری پر کسی جگہ پہ رکھا. راحتی او علی راحلتی، راحتی راح کا مطلب یہ ہتھیلی بھی ہو سکتا ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور راحلہ کا مطلب سواری پر کہیں پہ کسی جگہ پہ رکھا. ثم نظر الی الناس، پھر آپ نے سب لوگوں کی طرف دیکھا. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہ رہے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا المفطرون، روزہ کھولنے والے ہیں، للصوام، جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم روزہ کھول لیں. اور آپ نے فرمایا افطرو، اب روزہ کھول لو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کی ابتدا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کا کہا. اور اس کی وجہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ جہاد کا موقع تھا اور جہاد میں آدمی کو قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی مشقت میں ڈالنے کی بجائے وہیں پر روزہ افطار کرنے کی اجازت دے دی اور خود روزہ افطار کر کے اس کی ابتدا کی. ہاں جی پڑھیں جی. وقال عبد الرزاق أخبرنا مأمر عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وقال حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. جی آگے پڑھیں جی. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عصفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة. قال وكان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ہاں جی تو عبداللہ ابن عباس نے وہی روایت بیان کر کے تو آخر میں یہ کہہ دیا کہ آپ نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور افطار بھی کیا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا. درمیان میں کوئی ایک دو دن روزے کی حالت میں بھی گزرا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدید کی جگہ پر پہنچے تو پھر آپ نے وہ اس دن کا روزہ آپ نے افطار کیا. اس کا مطلب ہے کہ سفر کے دوران روزہ رکھا بھی اور روزہ افطار بھی کیا. تو اس کا مطلب ہے دونوں کی گنجائش ہے. تو حضرت ابن عباس یہی فرما رہے ہیں فمن شاء صام ومن شاء افطر، جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کو افطار کر لے. ہاں جی اگلی جو روایت ہے اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے اس وقت کیا واقعات پیش آئے، کچھ واقعات کی طرف اشارہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ابواب میں امام بخاری جو احادیث لائیں گے وہ اسی تناظر میں ہوں گی کہ آپ نے جھنڈا کس کو دیا، آپ نے اپنا جھنڈا کہاں پر نصب کیا، آپ کس طرف سے مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے وہاں پر کہاں قیام کیا،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن وہاں پر قیام کیا، اور قیام کی حالت میں مکہ میں جو قیام کیا، اس قیام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں کیا پڑھی، کیا قصر نمازیں پڑھی یا مکمل نماز پڑھی؟ یہ چار پانچ عنوانات باندھیں گے امام بخاری، اور اس کے تناظر میں احادیث لائیں گے۔ تو یہ جو پہلی حدیث ہم پڑھیں گے، یہ مکہ کے قریب پہنچنے کی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی لشکر کی صورتحال کیا تھی۔ میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی استاد جی آ رہی ہے، حضرات علماء کرام، آواز آ رہی ہے؟ اچھا، آ رہی ہے استاد نیٹ ورک شو کر رہا ہے کہ جی پڑھیں جی، روایت پڑھیں جی۔ جی، شاہ ولی باب صاحب پڑھیں أين جی۔ ركز جی باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم رأية يوم الفتح. وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقة يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى آتوا مر زحران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقة نيران بني عمرو. قال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من رسول الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فآتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان. فلما سار قال لعباس احبس أبا سفيان عند حتم الخيل حتى ينظروا إلى المسلمين. فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال مالي ولغفار. ثم مرت جحينة قال مثل ذلك. ثم مرت سعد حزيم فقال مثل ذلك. ومرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها. قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه رأيته. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا. فقال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركض رأيته بالحجون. قال عروة بن وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركض الرأية؟ قال أو آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه. يومئذ رجلان خبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. ٹھیک ہے، یہ لمبی حدیث ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو خبر مکہ میں پہنچی تو ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ یہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے
باہر نکلے. یلتمسون الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی خبر کی تلاش میں نکلے. اور جب وہ آگے بڑھے، یسیرون حتی اتوا مر الزہران، تو مر الزہران ایک جگہ ہے، وہاں تک وہ آئے. تو انہوں نے اچانک فیداہم بنیران، اچانک انہوں نے آگ دیکھی. یہ فَإِذَا بنیران، یہ اذا فجائیہ ہے. فجائیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز اچانک کوئی نمودار ہوئی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. کأنہا نیران عرفہ، یہ عرفہ کی آگ ہے، گویا کہ ایسے تھی. کیونکہ عرفہ کے دور دور سے لوگ آتے تھے حج کے لیے، تو وہ اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے، اور اس وقت اس پڑاؤ کے قریب وہ آگ جلایا کرتے تھے روشنی کے لیے. اور زیادہ لوگ ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے ہر طرف آگ ہی آگ ہے، الاؤ جل رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، اتنی زیادہ آگ جل رہی ہے جیسے کہ عرفہ کی آگ ہے. ابو سفیان نے کہا ما ہادی لکأنہا نیران عرفہ، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے عرفہ کی آگ ہے. تو بدیل بن ورقا نے اس پر تبصرہ یہ کیا کہ نیران بنی عمر، یہ بنو عمر کی آگ ہے. یعنی گویا کہ بنو عمر کے ہی قبیل کا قریب کا کوئی قبیلہ تھا تو وہ قریب آئے ہوئے ہیں. ابو سفیان نے کہا عمر اقل من ذالک، بنو عمر کی تو اتنی تعداد نہیں ہے، وہ تھوڑے سے ہیں. فرآہم ناس من حرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چوکی دار تھے، حرس حارث کی جمع ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو پہرے کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا، انہوں نے ان کو دیکھ لیا. فادرکوہم فاخذوہم، ان کو جا لیا اور ان کو پکڑ کے لے گئے. فاتوا بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. فاسلم ابو سفیان، ابو سفیان وہاں پر مسلمان ہوئے. ابو سفیان کے بارے میں جب وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ اس کی تجدید کے لیے مدینہ منورہ گئے تھے، تو وہاں سے وہ متاثر ہو کے آئے تھے. اور کچھ جگہ پہ ایسا بھی ہے کہ شاید وہ وہیں پر مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا. ان کے کچھ اشعار منقول ہیں، ان اشعار میں یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ایسے ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیڑتا رہا اور ادھر ادھر کرتا رہا، حالانکہ میرا یعنی ان کی طرف جانا یہ ہدایت کے راستے کی طرف جانا تھا. انہوں نے اس طرح کی باتوں کا نا اظہار کیا، اور اس کے بعد یہ اسلام کا اعلان کیا یا اسلام قبول کیا. فلما سارا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جانے لگے، تو آپ نے حضرت عباس کو کہا احبس ابا سفیان عند ختم الجبل اور خیلی، کہ ابو سفیان کو اس جگہ پر روکیں جہاں پر گھوڑے گزرتے ہیں، یا پھر اونچی جگہ پر روکیں جہاں پر ان کو سارا منظر نظر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھانا چاہ رہے تھے کہ ابو سفیان ہمیشہ کمانڈر بن کے آتے رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو مسلمانوں کی شان و شوکت دکھانا چاہ رہے تھے. جو مکہ کا سرکردہ لیڈر ہے اس کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جس کو روکنے کے لیے ہم نے ایری چوٹی کا زور لگایا تو کیسے وہ شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ یہاں پہ پلٹے ہیں اور اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے. حتیٰ ینظر الی المسلمین، وہ مسلمانوں کو دیکھ لیں. فحبسہ العباس، حضرت عباس نے ان کو وہاں پہ روکا. اور فجعلت القبائل تمر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرنے لگے ان کے سامنے سے. کتیبتن کتیبتن علی ابی سفیان، یعنی کتیبہ کہتے ہیں چھوٹے سے دستے کو، دستہ بدستہ آپ ابو سفیان کے سامنے سے. فمرت کتیبتن، ایک دستہ گزرا، تو عباس نے کہا من ہادی ہی، یہ کون ہے؟ تو نہ ابو سفیان نے کہا کہ یہ کون ہے، تو عباس نے جواب دیا کہ غفار ہیں، قبیلہ غفار کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ ان سے مجھے کوئی سروکار نہیں. پھر جوہینہ گزرے، پھر سعد بن حزیم گزرے، پھر سلیم گزرے. تو ان سب کے جواب میں وہ یہ کہتے رہے کہ مجھے ان سے کیا سروکار ہے. گویا کہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو مہاجرین یہاں سے گئے ہیں ان کا کیا حال ہے. تو حتی اقبلت کتیبۃ لم یرا مثلہا، ایک بڑا دستہ گزرا کہ جن جیسا کوئی بھی دستہ نہیں تھا. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ انصار ہیں. تو ان پر سعد بن عبادہ، یہ جھنڈا پکڑ کے ان پر مقرر تھے. تو سعد بن عبادہ جب گزرنے لگے تو ظاہری بات ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مہاجرین کے ساتھ، انصار نے
ان کا مقابلہ کیا اور انصار نے بڑے نقصانات برداشت کیے، بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ تو سعد بن عبادہ سردار تھے انصار کے، تو انہوں نے پھر ابو سفیان کو دیکھ کر ذرا ان کو چڑھایا بھی، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن تو جنگ کا دن ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جنگ میں ہمارا پلہ بھاری ہے، تو جنگ میں جب وہ قابو پا لیتا ہے ایک لشکر، تو پھر وہ دوسرے لشکر کو مزہ چکھاتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے۔ تو الیوم تستحل الکعبہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ کعبہ قریب یا کعبہ حرم کے اندر تمہارا ہونا یہ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، آج ہم جو حرم ہے اس کو بھی حلال کر دیا جائے گا، اور اس میں پھر یہ قتل و غارت ہوگی۔ تو ابو سفیان نے یہ سنا تو عباس کو دیکھ کر یہ کہا، حبذا یوم الزمار، یہ جملہ ہے جو جنگ کے اعلان کے طور پر یا اپنی غیرت کے بہادری کے اظہار کے طور پر عرب کہا کرتے تھے۔ حبذا کا مطلب ہے کہ ماں یہ یعنی کسی چیز کو پریز کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، حبذا یعنی کتنا ہی اچھی بات ہے، یوم الزمار، یہ یوم الزمار تو بہت اچھا ہے، ابو سفیان نے یہ کہا۔ تو زمار کا مطلب یہ ان رشتوں کو زمار کہتے تھے کہ جن کا دفاع انسان پر لازم ہوتا تھا، مثلا قریب کے لوگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، اپنی ٹیریٹری ہے، تو ان کو زمار کہا جاتا تھا۔ تو ابو سفیان نے جب ان کی یہ بات سنی تو گویا کہ انہوں نے اپنی غیرت کا اظہار کیا، یا پھر جنگ کے طور پہ کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ہم بھی اپنی یہ جو لازمی چیزیں ہیں، اپنے گھر بار ہیں، ہم ان کا دفاع کریں گے، اور کیا ہی زبردست دن ہوگا۔ حبذا یوم الزمار، یہ ابو سفیان نے اس وقت یہ کہا۔ ثم جاءت کتیبۃ، ایک دستہ آیا اور وہ سب سے چھوٹا دستہ تھا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تھے، قریبی ساتھی۔ ورایت النبی مع الزبیر بن العوام، حضرت زبیر بن عوام جو آپ کے کسے کہتے ہیں، ہم زلف کہتے ہیں سالی کے شوہر کو، تو وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے بھی ابو سفیان کے قریب، تو ابو سفیان نے ان کو یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اب ان کا کہنا بنتا بھی تھا، الم تعلم ما قال سعد بن عبادہ، اب کو نہیں پتا کہ سعد بن عبادہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ امرتا بقتل قومک، کہ آپ نے اپنی قوم کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ما قال، کیا کہا؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ کہہ کے گئے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کذب سعد نے غلط بات کی، ولیکن ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ، یہ تو ایسا دن ہے جس میں اللہ کعبہ کو عظمت عطا کرے گا، اور جس میں کعبہ کو گویا کہ غلاف چڑھایا جائے گا، اس کی عظمت بیان کی جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کا جھنڈا بالحجون، حجون کے مقام پر ایک جگہ ہے، وہاں پر گاڑا جائے۔ اور عروہ پھر آگے جبیر بن مطعم سے، نافع بن جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عباس سے سنا کہ انہوں نے زبیر بن عوام کو کہا کہ یا ابا عبداللہ ہا ہونا امرک رسول اللہ انتر کو ذرعیہ، کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جھنڈا گاڑنے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پھر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا تھا کہ ان یدخل من اعلی مکہ، مکہ کی دو طرفیں تھیں، ایک کو اعلی مکہ کہا جاتا تھا اور دوسرے کو اسفل مکہ کہا جاتا تھا، یہ اوپر سے اور ایک مکے کے نیچے کی طرف سے، اور ان کے نام میں زبر زیر کا فرق تھا، یعنی اعلی مکہ کو قدا کہا جاتا تھا اور اسفل مکہ کو قدا کہا جاتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے آنے کا کہا، من قدا، ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قدا، وہ نیچے جو اسفل مکہ تھا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فقتل من خیر خالد بن الولید رضی اللہ عنہ یومئذ رجلان، تو ادھر سے مشرکین کے ایک دستے نے ان کو روکنے کی کوشش کی، تو وہاں پر جو لڑائی ہوئی اس میں 12 یا 13 مشرکین قتل ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے 2 جوان وہ شہید ہوئے، حبیش بن الاشعر اور قرز بن جابر الفہری، یہ دونوں وہاں پر شہید ہوئے۔
ہاں جی، یہ روایت ہے کہ جس میں ابتدا کیسے ہوئی مکہ میں داخلے کی اس کی طرف اشارہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مکہ میں داخل ہوئے، اور اس میں حضرت ابو سفیان کے اسلام کا تذکرہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو گئے تو پھر آپ نے یہ اعلان کروایا، ایک تو اس وجہ سے کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، اور ایک اس وجہ سے کہ ابو سفیان کیونکہ مکے کے سردار تھے، تو آپ نے پھر اس جو اعلانات کروائے ان میں ایک اعلان یہ بھی تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ ہم نے اس کو امن دیا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جس نے اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ کے صحن میں چلا گیا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو آپ نے یہ اعلانات پھر اس کے بعد کیے۔ ہاں جی حضرات علماء کرام، تو آج پھر یہاں پہ روکتے ہیں، ہمارا وقت ہو گیا، تو انشاءاللہ اس سے آگے اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ تو شاہ ولی صاحب پڑھ رہے ہیں آگے جو یوم الفتح آ گیا ہے، مقام النبی، یہ آئے گا، ایک منٹ جی، یہ باب نمبر 54 یہاں تک شاہ ولی صاحب آپ پڑھیں، اور اس کے بعد کا جو یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، یہ کون پڑھیں گے جی؟ کوئی اپنے ذمے لے لیں خود ہی، میں لے لیتا ہوں جی۔ اطہر صاحب ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ غزوہ حنین کا بیان یہ چلے گا حجۃ الوداع، غزوہ اوتاس آ گیا، اس کے بعد طائف آ گیا، اور اس کے بعد ہے سریت التی قبل نجد لبنی جزیمہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نا 59 جو باب نمبر ہے اس سے پہلے پہلے اطہر صاحب آپ دیکھ لیں، صحیح، میں نے کہاں تک پڑھنا ہے ٹھیک یہ؟ ہے جی، آپ نے پڑھنا ہے حنین سے پہلے پہلے، 54 باب نمبر 54 سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے حضرات علماء کرام، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اچھا، جزاکم اللہ خیرن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام، السلام علیکم، السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔